अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमा चीमा और इस शो का नाम है हैशटैग। इसमें ऐसे मौजू होंगे और इश्यूज़ होंगे जो हम सब से रेलेवेंट हैं, यानी कि हमारा इंटरेस्ट भी है। ये वो मौजू हैं जो हम लोग घरों में अजनबियों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ डिस्कस करते हैं। ऐसे मेहमान आएंगे जो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे जो वायरल होगा वो बातें तो करेंगे भी, मगर टेक्नोलॉजी पे भी बात होगी। जॉब्स कहाँ हैं, इश्यूज़ क्या हैं, बातें आजकल पाकिस्तान में और दुनिया भर में क्या हो रही हैं। आज के इस एपिसोड में ऐसे मेहमान हैं जो कि एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और हमने कहा इसको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव तो रखें। अवेयरनेस तो हमेशा आगाही हम लाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, बट थोड़ा सा इसमें एंटरटेनमेंट का पहलू भी हो, थोड़ी गपशप भी हो। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं बद्र खुशनूद जो कि को फाउंडर हैं 2 निजी कंपनियों के, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, ई कॉमर्स। इसके अलावा लम्स में पढ़ाते भी हैं, नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल का हिस्सा भी हैं। वेलकम टू द शो बदर। थैंक यू सो मच रमा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी दोस्त मेरी जो कि अपनी फील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, सदफ रहमान। ये एक ऐसा इदारा चलाती हैं, उनकी एमडी हैं जो कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग सिखाता है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हो जाएं, नेटवर्क्स हो जाएं, उसमें इनका वसी तजर्बा है। इसके अलावा फिलांथ्रोपी भी करती हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मेरे लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी थी और मैंने सदफ से पहले यही कहा कि आई हैव टू शेयर दिस। लम्स से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सदफ। थैंक यू सो मच। आपसे मेरी पहले भी ये बात हुई थी और मैंने यही कहा कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने ज़रूर शेयर करनी है कि आप एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ये मेरे लिए भी बाइस फ़ख्र है और सब ख़वातीन और मर्दों के लिए भी बाइस फ़ख्र है। बदर, आज के एपिसोड पे आपने नाम तो देख लिया, हैशटैग, और ये सोशल मीडिया की ही एक टर्म से हमने लिया है। सोशल मीडिया है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? बिल्कुल जी रमा, आपने जो नाम चुना है वो बहुत इंडस्ट्री के इस वक्त रेलेवेंट है। हर कोई अपने हैशटैग ट्रेंड कराने के कोशिश में है हर एंगल से। सोशल मीडिया बेसिकली ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम है जहां लोग मिलकर नेटवर्किंग करते हैं, वर्चुअली आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हों, बट वो एक दूसरे को यहाँ से जानना शुरू करते हैं। मगर इससे ज़्यादा अगर आप इसको देखें तो यहाँ लोग हर तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं, बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट भी कर रहे हैं, और वहाँ से वो वायरल भी हो रही है, स्केल पे जा रही है, और बहुत सारी दुनिया में लोगों को नज़र आ रही है। और इसमें हर ज़बान, हर तरह के लोगों, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। जो ग्लोबल विलेज का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी तरह नजर आता है। लोग कैसे एक दूसरे को मिल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए आप, जिसको हम कहते हैं डिवाइस एग्नोस्टिक हैं, आप इसको मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, आप इसको लैपटॉप पे, इसको टैबलेट के ऊपर। सोशल मीडिया आपको हर डिवाइस पे, हर जगह आपको मिलेगा। बदर, आपने कहा कि चीज़ें वायरल हो जाती हैं और आपको भी पता है कि वो एकदम से इंस्टेंटेनियस फेम मिल जाता है। लोग कहते हैं कि वायरल हो गए हैं तो मतलब एकदम से इम्पोर्टेंस, और ये टिकटॉक से ज़्यादा मुंसलिक है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये 10 मिनट का फेम है, ये ज़रा ज़्यादा भी देर रहता है, या मतलब कल की जो हैशटैग है वो आज हमें बिल्कुल रेलेवेंट नहीं लगती? जी बिल्कुल, आपने रमा, जिस तरह आप आम जिंदगी में भी हम देखते हैं, इससे पहले अखबारात में या टीवी में या किसी भी तरह से प्रिंट में या ब्रॉडकास्ट में, अगर आपके कंटेंट में सब्सटेंस होगा, अगर उसमें जान होगी, तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, वो लंबा चलेगा। और उसको खाली एक दफ़ा आपको खुद नहीं पुश करके करवाना पड़ेगा हैशटैग को ट्रेंड, बल्कि आपको नेचुरल ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी। आप कभी वायरल हुए हैं? जी होता रहा हूँ। बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं इसमें जाऊंगी कि आप क्यों हुए और क्यों नहीं हुए। अच्छा सदफ, आपकी तरफ आते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को प्रोग्रामिंग और कोडिंग सिखाती है और इसमें मैथ या रियाजी का बहुत अमल दखल है। आपने ये फील्ड क्यों चुनी? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कहती थी सब सब्जेक्ट्स एक तरफ है, मैथ एक तरफ है, बस मुझे मैथ ना पढ़ाएं। बिल्कुल, कोडिंग जो है इट्स कंसिडर्ड, ये लिटरेसी अब कहलाई जाती है। जैसे आप पढ़ना लिखना सीखते हो या रियाजी सीखते हो, इसी तरह आजकल की जो ज़रूरियात हैं स्कूलों की कि कोडिंग बच्चों को सिखानी चाहिए। प्रोग्रामिंग, कोडिंग एक ज़बान है जिसके साथ आप कंप्यूटर को बता सकते हो कि उन्होंने करना क्या है। बहुत आसान सा ये है जवाब इसका। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये अब डिजिटल एज है, हमारी डिजिटल एज है। अब आप कुछ कोडिंग के बगैर या कुछ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपने आर्टिस्ट भी बनना है, अगर आपने राइटर भी बनना है, इंटरेक्शन तो टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी छुप के भी कुछ नहीं अवॉइड कर सकता। और जो अब आगे जो फ्यूचर ऑफ वर्क की हम बात करते हैं कि ये इतना बड़ा मसाइल है, लोग बड़े बड़े दिमागों के साथ रिसर्च कर रहे हैं इसके अंदर। और फ्यूचर वर्क है क्या पाकिस्तान के लिए? हमारे बच्चे जब ग्रेजुएट करेंगे 10 साल के अंदर,
ابھی تک وہ نوکریاں ایجاد ہی نہیں ہوئی ہیں. اور اسکول کیسے سکھا سکتے ہیں ایک نوکری کے بارے میں جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا یہ نوکری. صدف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو عام طور پہ اچھے اسکولز ہیں یا باقی اسکولز بھی ہیں, جس طرح کا اسکول ہے وہ اکوپ نہیں ہے کوڈنگ سکھانے پہ, یہ ایک اسپیشل فیلڈ ہے جو کہ بالکل جس پہ کام ہونا چاہیے پاکستان میں؟ پاکستان صرف نہیں, پوری دنیا میں فیوچر آف ورک کے مسئلے ہیں. تو یہ اینڈ صرف کوڈنگ ایک سلوشن ہے, ایک آئیڈیا ہے, لیکن یہ 21st سینچری اسکلز کیا ہیں کہ اگلے 10 سال میں یا فیوچر کے اندر کیا اسکلز کی ضرورت ہوگی. اب ہمیں تھوڑی سی چیزیں پتہ ہیں کہ جو چیزیں ہمیں انسانیت یہ جو بناتی ہیں, جو روبوٹس ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے یا آٹومیشن ریپلیکیٹ نہیں کر سکتی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, کریٹیوٹی, ریزیلینس, یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانی ہے. اچھا, سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے, اسی سے سوال لوں گی میں. اس کے بارے میں غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ ہیں. انٹرنیٹ سوشل میڈیا نہیں ہے, یہ میری صدر سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی. تو یہ دونوں سے سوال ہے کہ ایک تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا میں ڈفرینس کیا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ ہیں, اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سوشل میڈیا پہ غلط فہمیاں کیا ہیں. اور اس میں ہم بدر, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری آپ سے ایک دفعہ کنورسیشن ہوئی تو آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. تو پہلے تو آپ سے شروع کریں گے صدف کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اس میں کیا چیز مختلف ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, بیکاز اکثر یہ انٹرچینجبلی استعمال ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے. اینڈ واقعی میں یہ صحیح بات ہے کہ سب سے پہلے انٹریکشن جو اکثر انٹرنیٹ کے ساتھ ہوتا ہے شاید سوشل میڈیا کے ساتھ ہی ہو رہا ہو, پیرنٹس کا یا بچوں کا. لیکن یہ سوشل میڈیا ہے ایک ایسا پلیٹ فارم جیسے فیس بک ہو گیا, واٹس ایپ ہو گیا, جدھر اب ٹک ٹاک بھی آ گیا ہے, جدھر آپ دوسروں سے انٹریکٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, وہ سوشل میڈیا لوسلی پدر کین کریکٹ می, وہ ڈیفینیشن ہوتا ہے. اور انٹرنیٹ جو ہے وہ اس سے بہت مزید بڑا اور وسیع ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں, ایجوکیشنل پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں, ای کامرس آ جاتا ہے, اس کے اندر بے تحاشا یوٹیوب آ جاتا ہے, بہت سارے اور طریقے کار اور چیزیں ہو رہی ہیں انٹرنیٹ کے اندر. بہت سے تو ہم نام بھی نہیں لے سکتے, اتنے زیادہ ہیں. ایبسلیوٹلی, بالکل. سو سب سے پہلے غلط فہمی ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا شاید انٹریکٹیولی نہ استعمال کر سکیں. دوسری چیز میں نے دیکھا ہے کہ 2 پیرنٹس کے اپروچز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے, کہ اگر بچوں کو بالکل ہی بند کر دیں یا انٹریکٹ کرنا ہی نہ دیں, کیونکہ ان کو خود پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کچھ غلط چیز ہے, تو یوٹیوب بالکل بند کر دو یا کچھ ان کو انٹریکٹ کرنا ہی نہیں دو. جو شاید چھوٹے بچوں کے لیے یہ ٹھیک بھی ہو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اگر چھوٹا بچہ ہو, امپریشنیبل ہو, پیرنٹس کا انٹریکشن یا مانیٹرنگ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہ جانے نہیں والی, یہ چیز ایسی ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں انٹرنیٹ زمانے کے اندر, یہ ڈیجیٹل نیٹیوز کہلاتے ہیں. ہم شاید نہ ہوں, ہم امیگرینٹس ہیں, لیکن بچے ہمارے نیٹیوز ہیں, تو ہم نے سیکھنا ہے ان کے لیے تاکہ ہم ان کو بچوں کو سپورٹ کر سکیں. اینڈ ایز اے پیرنٹ یہ بہت لازمی چیز ہے کہ اگر ہمیں نہیں پتہ کچھ چیز کے بارے میں, ہم نے پتہ کرنا ہے, اور تاکہ ہم بچوں کو سپورٹ کر سکیں. کیونکہ اگر بچے چھپ کے کوئی چیزیں کر رہے ہوں کیونکہ وہ کر رہے ہوں گے تو وہ زیادہ برا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ابھی بات بھی کر رہے ہیں کہ کوئی غلط چیز نہ دیکھے, ٹھیک ہے, مانیٹرنگ تو آپ اگر اس کو باہر کھیلنے کے لیے بھی بھیجیں گے اپنے بچے کو, اگر آپ اس کو اسکول بھی بھیجیں گے اور مانیٹر نہیں کر رہے, شاید کسی اور بچے کے ساتھ اس کا ایسا ایکسپوجر ہو جو بچہ اس کو کوئی ایسی بات بتا دے. اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کافی چیزیں ہمیں تب بھی پتہ لگیں جب باقی بچوں نے ہمیں بتائیں. سو جب آپ یہ سب سمجھیں گے نا کہ آپ ہر طرح سے اس کو جتنا بند کرتے جائیں گے وہ پروٹیکٹ ہوتا جائے گا, تو یہ میرا خیال ایک غلط بات ہے. دوسرا, ہم نے بین الاقوامی یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ اپنے بچوں کو بالکل عالمی سطح پہ تیار کرنا ہے, وہ تعلیم ہو, سوشل ہو. تو اگر ہم یہ چیزیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو وہ چیزیں ان سے ہم مطلب بالکل پیچھے جا ہی نہیں سکتے, تو آپ سکھائیں, آپ خود بھی انگیج ہوں, دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. اس میں ایک سوال میں ضرور کروں گی صدف, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاص عمر ہونی چاہیے کہ آپ کی انٹریکشن یہ ماں باپ بیٹھ کے کریں اور ایک خاص عمر کے بعد تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے؟ کوئی عمر ہوتی ہے بچوں کی جو آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ آپ کا پرسنل اوپینین؟ یہ بالکل پرسنل اوپینین ہے کہ 12 سال کا مورلیس کئی پلیٹ فارمز 12 سال سے نیچے کسی بچے کو نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر.
لیکن I'm sure بدر کے پاس But opinion ہوگی. میں ایز اے وومن ایز somebody جو سوسائٹی کا حصہ انڈیویجول اوپینین بالکل لے رہی ہوں, اور بالکل یہ تھوڑا سا مجھے عجیب بھی لگتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے انسٹا اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں, اور مطلب اکاؤنٹس بنتے ہیں, مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جب یہ بچوں کو کرنے دے رہے ہیں نا, تو ہر طرح کا پریڈیٹر بھی ہے, ہر طرح کا انفارمیشن بھی ہے, کوئی بھی پرسنل میسج بھیج کے, اب بچہ ہے نا جیسے آپ نے کہا معصوم ہے, اور اس کو افیکشن بھی چاہیے, پیار بھی چاہیے, اس کو تعریف بھی چاہیے, اور وہ ماں باپ سے ناراض ہو, کوئی اور دے رہا ہے, اور وہ پتہ نہیں کون ہے اور کس طرح کی انفارمیشن دے رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور میرا بھی اپنا پرسنل اوپینین ہے, مگر میرا خیال ہے کہ یہ ویلڈ اوپینین ہے. بدر آپ سے میں یہ سوال یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے بارے میں غلط فہمیاں کیا ہیں؟ بہت سارے اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے اس سوال کو کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں. سو اگر آپ ایوریج یوزر کے اینگل سے, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, جس طرح ابھی ایک چیز کلیئر کی کہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ ہے, اس میں جو ٹیکنیکل لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ نیٹ نیوٹرلٹی کا ہے, کہ انٹرنیٹ لارجر پلیٹ فارم ہے, اس کے اندر سوشل میڈیا ایک چھوٹا سب سیٹ ہے, یہ اس کا بچہ ہے, یہ ہاں کہہ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایولیوشن ہے اس کے اندر آ رہا ہے, اور جس طرح ای کامرس اور بہت سارے اور چیزیں ہیں. سو ایک تو یہ پہلی ایمبیگوٹی کلیئر ہونی ضروری ہے کہ مسکنسیپشن ہے کہ سوشل میڈیا زیادہ بڑا ہے, ایکچولی سوشل میڈیا از اے سب سیٹ. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ انٹرنیٹ میں کچھ بھی سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا تو میں ایک دم مشہور ہو جاؤں گا. ایک یہ پرسیپشن بہت زیادہ ہے کہ میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاؤں اور سارے پلیٹ فارم ایک جیسے ہیں, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. سو بہت سارے اینگل سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ بزنس کے اینگل سے دیکھیں تو بہت ساری جو کمپنی ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہاں مارکیٹنگ کرنا تو فری ہونا چاہیے, بیکاز کانٹینٹ آپ فری پوسٹ کرتے ہیں. سو بہت سارے اینگل ہیں کہ آپ کس اینگل سے اس مسکنسیپشن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. آپ نے ابھی دونوں نے ای کامرس کی بات کی, اور یہ ایک ایسا پوائنٹ آف ویو ہے, کووڈ نے تو بالکل ای کامرس کی بہت سی اچھی کہانیاں ہمارے سامنے آئیں. لوگوں نے مطلب جو لوگ ویسے جابز لوز کر گئے تھے, ای کامرس کی طرف تھوڑا سا پیسہ بنایا. بدر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ کوئی ای کامرس کی کوئی ایسی کہانی بتائیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ مرد کر سکتے ہیں یا عورت کر سکتے ہیں, کوئی ایج ہے, کوئی جینڈر ہے, یا کوئی کلچرل ایشوز ہیں یا ریجنل ایشوز ہیں. مجھے ای کامرس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی سکسیس ریٹ کیا ہے, پاکستان میں اس میں کتنی جابز کریٹ ہو رہی ہیں, اور یہ مارکیٹ کتنا وسیع ہے؟ جی ای کامرس بہت ریپڈلی گرو کر رہا ہے. ابھی ہم نیشنل ای کامرس کاؤنسل میں ایک ایسٹیمیٹ کر رہے تھے, اور ہم لوگوں کا اندازہ ہے اسٹیٹ بینک کے نمبرز کے مطابق کہ پچھلے 4 کوارٹرز میں, یعنی تقریباً 1 سال میں, اگر آج سے پیچھے دیکھیں تو پاکستان کی ای کامرس کا ڈومیسٹک مارکیٹ سائز $2 بلین ہے. صرف جو پاکستان کے اندر لوگوں نے ایک دوسرے سے چیزیں خریدی اور بیچی ہیں, یہ سالانہ ہے, یہ سالانہ ہے, پچھلے 1 سال کا $2 بلین ہے. اور یہ $2 بلین لگتا ہے بہت بڑا نمبر ہے, مگر جتنا کچھ ہمارے پاکستان میں دکانوں میں بکتا ہے یہ اس کا صرف 1% ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ابھی 99% ہماری اکانومی نے آن لائن جانا ہے, ای کامرس سے بکنی ہیں چیزیں. اور خالی چیزیں نہیں بکنی, سروسز بھی آنی ہیں. جب آپ کوئی گاڑی رینٹ پہ لیتے ہیں, جو ہم رائڈ ہیلنگ سروسز یوز کرتے ہیں, تو وہ بھی ہم ایکچولی ای کامرس کر رہے ہیں. ٹرانزیکشن وہاں اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکوری آف دا سروسز آن لائن. سو وہ آپ کی آن لائن ہو رہی ہے, چاہے آپ ٹرانزیکشن کیش میں کریں. اس پاکستان میں زیادہ کیش آن ڈیلیوری ہے بیکاز ابھی بینک اکانومی نہیں ہے, مگر سکسیسز بڑی یونیک ہیں اس میں. اور بائی دا وے اس میں جینڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی آپ کی کوئی ڈگری کا تعلق ہے. اس میں تعلق یہ ہے کہ آپ کتنا پرسسٹنٹلی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, آپ کتنا لگے ہوئے, اور اپنے کتنا اچھا اپنے آڈینس کو, اپنے ٹارگیٹ کو سمجھتے ہیں کہ میں اس کو بیچنا ہے, اس کی سائیکی کیا ہے. اور رسک لینا کتنا امپورٹنٹ ہے اس ساری چیز. دیکھیں ایز این انٹرپرینور, جی نہیں, ایز این انٹرپرینور کوئی بھی چیز رسکی ہے آف کورس, ہائر دا رسک ہائر دا ریٹرنس. مگر اب آپ نوٹس کریں تو بزنس پلان بنا کے اگر آپ چلیں تو آپ اپنے اس رسک کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ, آپ کم کر سکتے ہیں. مگر دیکھیں بدر, آپ بزنس پلان آئیڈینٹیفائی بالکل کر رہے ہیں, مگر ایک عام انسان یا ایک عام عورت ہے, مطلب وہ بزنس پلان, مطلب کیا یہ چیزیں پھر ہم بات کریں گے انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں؟ اور حکومت پاکستان کے بھی کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں, فیڈرل حکومت کے بھی ہیں, پروونشل کے بھی ہیں. آپ ان کا نام لیں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آڈینس کو پتہ لگے. بالکل. سو فیڈرل منسٹری آف آئی ٹی کا ایک انیشیٹو ہے اگنائٹ کے نام سے, اور اگنائٹ کے اندر وہ NICs ہیں, نیشنل انکیوبیشن سینٹرز, جہاں وہ ٹرین کرتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو کہ وہ آئیں اور اپنا وہ ڈگری آئیڈیا پچ کریں اور بزنس پلان سیکھیں کیسے بنانا ہے. اسی طرح پنجاب حکومت کا ایک انیشیٹو ہے پلان 9 کے نام سے, وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ پنجاب حکومت نے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پورے پنجاب میں بھی ابھی ایک گرانٹ دی ہے, انکیوبیٹرز میرا خیال بن رہے ہیں, وہ سارے پنجاب میں بن رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے ہم لیپ فراگ کر سکیں گے, ہماری اکانومی بہت بہتر ہوگی, سوشیو اکنامک بینیفٹس آئیں گے کہ لوگ. اور ای کامرس بائی دا وے کچھ خواتین بہت ساری سوشل کامرس کرتی ہیں, یعنی کہ وہ انسٹاگرام اور فیس بک سے صرف چیزیں بیچ رہی ہیں, بہت ساری ایسی ہیں. تو اصل میں اگر آپ کو صحیح پارٹنر مل جائے, اور اس کی آن لائن لرننگ بہت ساری فری اویلیبل ہے, تو آپ یوٹیوب جیسے ویب سائٹس کو یوز کر کے سیکھ سکتے ہیں.
خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز نہ کریں انٹرنیٹ کو, بلکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ بہت سارے لوگ جو کوئی چیز ہنر ہے ان کے پاس, کوئی چیز بنا سکتے ہیں یا وہ ان کے بنانے کی کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی کسی طرح سے, انٹرٹیننگ ہے, اویئرنیس ہے, گانا گا رہے ہیں, میوزک بجا رہے ہیں, بہت آپشنز ہیں. ادھر بدر میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ شاید یہ بھی ہے کہ کووڈ نے تو چینج کی چیزیں, مگر بہت دفعہ وہ جو بازار جانا وہ ایک ہی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, تو وہ شاید ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مارکیٹ جانا بھی ایک انٹرٹینمنٹ تھا, ٹھیک ہے گئے, اور جہاں سہولت ہے تو شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہے, تو شاید اس لیے بھی زیادہ رجحان نہیں ہے. ہم سارا یہ جو بات کریں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے پاکستان کا, ایک مطلب ہماری فیڈرل حکومت کا بھی ایک اقدام ہے, پروونشل حکومت بھی چاہ رہی ہے. صدف میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے اس کے کلچرل چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ میرا جو کام ہے وہ موسٹلی نان پروفٹ میں ہی میں نے پچھلے 15 سال میں کام کیا ہے. سو دو اپروچز ہیں. ایک تو ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سب سے بڑا ایکولائزر ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کہیں رورل گاؤں کے اندر بیٹھ کے ایک چیز کوئی بیچ سکیں کہیں بھی دنیا کے اندر, اور کتنی لائف چینجنگ یہ چیز ہو سکتی ہے. کوئی بچہ ایک گیم بنا سکتا ہے جو اگلا اینگری برڈ یا اگلا فلیپی برڈ بن سکتا ہے. اینڈ یو نو باہر ملکوں میں بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. آپ نے بچوں کی اس میں جو لگاؤ ہے اس پہ بات کی پہلے کہ جب پیرنٹس تو چلیں ٹھیک ہے ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں کہ اچھا مجھے تو سمجھ آ نہیں رہی, پتہ نہیں میں بچے کو کیسے پڑھاؤں گا. آپ نے مجھ سے کہا کہ بچے بڑے شوق سے سیکھتے ہیں. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جو آپ کی طرف آیا جو آپ کو لگتا ہے کہ جس نے بڑا ہی انجوائے کیا اور آپ کو کہا نہیں مجھے اور پڑھائیں؟ آئی تھنک سب سے بڑی چیز جو ہم جب فیلڈ ٹیسٹ بھی کر رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ ہم نے کیا سکھانا ہے, کیسے سکھانا ہے, کتنی مشکل چیز سکھانی ہے, کتنی آسان چیز سکھانی ہے, ہمیشہ کوڈنگ جو کوڈنگ تھی وہ کسی بچے کو کبھی بھی میرے خیال میں اتنا مسئلہ نہیں ہوا. وہ اتنی انٹیوٹیو چیز ہے کہ وہ بالکل سیکھ جاتے ہیں. شاید آن لائن انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو, کی بورڈ استعمال کرنا, ٹائپنگ اتنی اسپیڈ نہ ہو, ماؤس سے اوپر نیچے ہلانا شاید ان کو مسئلے ہوں کیونکہ چھوٹے ہیں. لیکن اپنا مزاج ہوتا ہے, ماؤس یا چلتا ہے یا نہیں چلتا, چھوٹے بڑوں کو دونوں مسئلہ ہوتا ہے, بالکل اپنا مزاج ہے. لیکن کوڈنگ اٹ سیلف ان کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا, وچ از اے ونڈرفل تھنگ. انفیکٹ ایک 8 سال کے بچے کو میں خود کلاس لیتی تھی انیشلی, تو میں پڑھا رہی تھی, اور ایک چھوٹے سے بچے کو گیم بنائی ہم نے 1 گھنٹے کی کلاس میں. کلاس ختم ہو گئی اور اس نے اپنے گیم کے اندر پلیئر کو اسکور دینا تھا. اینڈ اس ایک چھوٹے سے 8 سال کے بچے نے مجھے واپس 1 گھنٹہ رکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے مجھے اور میتھ سکھانی ہے, کیونکہ جب آپ نے اسکور بنانا ہوتا ہے تو آپ کو 8ویں جماعت کی میتھ ویریبلس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اس نے کہا آپ نے مجھے یہ سکھانا ہے اور میں نے گیم میں اپنا اسکور ڈالنا ہی ہے. اور کبھی زندگی میں نے اس طرح کوئی بھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک 8 سال کا بچہ کہ مجھے میتھ سکھاؤ. خود سیکھنے میں چیلنجز آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا اب مجھے تو دوبارہ پڑھنا پڑے گا, اب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل. تو میں نے اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے, اس پرابلم کو کہ وہ خود جو سیکھنا ہے, میں نے اسی لیے ساتھ پڑھانا شروع کیا کہ وہ پڑھانے کے لیے. آپ بڑے اسمارٹ ہیں, تیز ہیں, آپ نے کہا میں ٹیچر بن جاؤں, ساتھ خود بھی اپنے آپ کو ریفریش کرنا پڑے گا. اور جو ینگ لڑکے لڑکیوں کے کویسچنس سے, کامنٹس سے, ریمارکس سے, اس سے بھی لرننگ ہوتی ہے. تو بالکل یہ ایک چیلنج ہے. اور بائی دا وے انٹرنیٹ کی فیلڈ بھی اسی طرح سے میڈیکل فیلڈ ہے, اس کے اندر ہڈیوں کے ڈاکٹر فرق ہیں, آنکھوں کے فرق ہیں. اسی طرح آئی ٹی کی فیلڈ میں بھی, ڈیجیٹل کی فیلڈ میں بھی ہر طرح کے اسپیشلسٹ فرق ہیں, گیم بنانے والے فرق ہیں, ای کامرس کرنے والے فرق ہیں. تو وہ آپ کو, اگر آپ ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آف کورس یہ ایک چیلنج ہے. آپ بتائیں صدف. میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹیک ہے ان دا سینس کہ جتنی چیزیں چینج ہوتی ہیں, جتنی نئی پروگرامنگ لینگویجز آ جاتی ہیں, فار ایگزامپل میں نے یونیورسٹی میں C++ شاید سیکھا ہو, لیکن پھر PHP, روبی آن ریلز کی بہت بات ہو رہی ہوتی تھی, پھر اس کے بعد اب پائتھون کی بات ہو رہی ہے. لینگویجز چینج ہو جاتی ہیں, لیکن جو فنڈامنٹلز ہیں کمپیوٹر سائنس کے وہ ہمیشہ وہی رہیں گے. جاتے جاتے میں ایک سوال کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے نام کے ساتھ بھی کو فاؤنڈر لگتا ہے, آپ کے نام کے ساتھ بھی فاؤنڈر لگتا ہے, کو فاؤنڈر لگتا ہے, تو نوکریاں کر رہے ہوں گے یا شروع سے ہی بزنس شروع کیا ہے. بہت سے لوگ نوکریاں چھوڑنا چاہتے ہیں اور اپنا کام کرنا چاہتے ہیں, انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں. دونوں اگر ایک کوئی میسج دینا چاہیں ایسے لوگوں کو جو اس طرف آنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟
سو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابیلٹی ٹو انلرن اینڈ ریلرن، انٹرپرینور کو ہر وقت اپنی نئی چیزیں سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، بیکاز ایک انٹرپرینور نے بزنس کے ہر اینگل کو دیکھنا ہے. جو آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں، جاب پر ہوتے ہیں، تو آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایز این انٹرپرینور آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ کی ہر چیز دیکھنی ہے. بالکل. سو خاص طور پہ ینگ اسٹارٹ اپ کے طور پہ، تو اس لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ مجھے ہر چیز سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. دوسری بات جو ہے وہ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پرسسٹنس یا پرزیورنس ہے، کہ آپ لگے رہیں، کیپ ٹرائنگ. بیکاز پہلی دفعہ میں کبھی کوئی چیز سالو نہیں ہوگی. جس طرح پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ کی ہم بات کریں، انٹرپرینور نے پرابلم سالو کرنی ہے، مگر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ ایفرٹ کرتے رہیں، لگے رہیں، یو ول فگر آؤٹ ہاؤ ٹو سالو دیٹ پرابلم. بالکل. صدف آپ کیا کہیں گے؟ میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. میں کہوں گی کہ اٹس ورتھ اٹ. ایک اپنی چیز ہے جو آپ دنیا کی بہتری کے لیے کر رہے ہو، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کرو، بیکاز دا ورلڈ ڈیزروز یور لائٹ اینڈ ڈیزروز یور کمپنیز. ان دونوں کی باتوں سے میں بالکل اگری کرتی ہوں. دیکھیں اگر آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے، انٹرپرینور کرنا ہے، عورت ہیں مرد، تھوڑا سا ایکسپیرینس لیں، کسی کمپنی میں کام کریں اور وہ چیز اٹھائیں جس میں آپ کا پیشن ہے. اور دیکھیں بہت دفعہ آپ نہ سنیں گے، نہ سننے کا عادی ہو جائیں. ہو سکتا ہے فیملی سپورٹ کرے ڈیسیجن کو، ہو سکتا ہے نہ کریں، مگر اگر آپ نے یہ سب رسک لینے ہیں تو پلیز یہ بھی سوچئے کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں. رسک کو بالکل انالائز کریں. اگر آپ کے خاندان کی آپ کی ذمہ داریاں، تو یہ دیکھیں جیسے ان دونوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیپ ہے بالکل بہت ضروری ہے، اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے، بٹ یہ ایک چیلنج بھی ہے. اور اگر آپ ہیش ٹیگ بننا چاہتے ہیں تو اس کو ہیش ٹیگ کو پازیٹیولی لیں. کوئی آپ کے بارے میں ایسی خبر ہو جو پڑھ کے ہم بھی خوش ہوں اور ملک کو بھی آپ پہ فخر ہو. تھینک یو سو مچ ٹو دا ٹو آف یو. پروگرام پہ آنے کا بے حد شکریہ. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ. انفارمیشن بھی ہوگی، انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی اور اویئرنیس اور لرننگ بھی ہوگی. تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام ہیش ٹیگ.